बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकदमा खैबर के साथ में हूँ सियार अली शाह। प्रोग्राम में तज्ज़िया और तबसरों के लिए हमारे साथ हैं हसन खान साहब। सर आपको भी वेलकम करते हैं। सबसे पहला मौजू इस प्रोग्राम में हमारा है तकरीबन ये जब से खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई है तब से हमने इस प्रोग्राम का उसको एक परमानेंट हिस्सा बनाया है, जो वहाँ पे अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल है। और आज भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। और इस हवाले से जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहाँ पे लोगों का रद्द-ए-अमल भी हम देख रहे हैं। मुसलसल अमन मार्चेस की शक्ल में जुलूस निकाले जा रहे हैं। और इसके अलावा अब जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, चूँकि इसमें से ज़्यादातर वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है खैबर पख्तूनख्वा के जो हालिया अमन व अमान की सूरत हाल है उससे मुतासिर हैं, वहाँ पे लोग अमन मार्चेस भी कर रहे हैं। अभी कल एक बहुत अहम डेवलपमेंट इस हवाले से हुई और वो खैबर डिस्ट्रिक्ट जो है कबाइलिया ज़िला है, वहाँ पे बाड़ा सियासी इत्तेहाद के नाम से एक जरगा हुआ है। और उस जरगे में उन्होंने कुछ शराइत रख के वहाँ के जो अमायदीन हैं, कबाइली अमायदीन हैं, उन्होंने कहा है कि हम ना तो मिलिट्री ऑपरेशंस के हक़ में है ना अमन लश्करों के हक़ में है, जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और तीसरी उन्होंने अहम बात की है कि इस बार दोबारा बल्कि हम IDPs होने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हसन साहब शुरू अगर करें, वही पैटर्न है इसमें हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की है कि हालात ख़राब हुए, फिर अमन लश्कर बने। पहले तो कॉल्स आती रही हैं कि हालात मज़ीद ख़राब हुई और फिर एक फुल स्केल ऑपरेशन की तरफ गए। फिर जब अमन बहाल हुआ अब फिर वही रिपीट हो रहा है। अमन लश्करों को नहीं मानते, उन्होंने कैटेगोरिकली इसको रिजेक्ट किया। मिलिट्री ऑपरेशन को भी नहीं मानते। पहले तो ये कि अमन मार्चेस हो रहे थे, अभी ये जो खैबर से ये सियासी इत्तेहाद था जो कि लोकल अमायदीन है उन्होंने किया है, किस उससे देख रहे हैं कि लोग अब भी लोकल जो है वो उसको क्लोजली देख रहे हैं और उस पर टाइम टू टाइम सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? देखिए ज़ियाद, मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है, जिस तरह आपने कहा कि लोग इनको देख रहे हैं और वो अपना रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में रियासत के लिए और रियासती इदारों के लिए ये जो सिचुएशन है, सवात में भी ये हुआ, बाजोड़ में भी ये हुआ, वज़ीरिस्तान में भी हुआ और खैबर एजेंसी में जिसकी तरफ आपने इशारा किया वहाँ भी हुआ। देखिए, वो अगर रिपोर्ट आपने पढ़ी हो, इसमें खैबर TV ने भी रिपोर्ट किया था, कुछ अखबारात में भी उसको रिपोर्ट किया गया है। मेरे ख्याल में पहली दफ़ा लोगों ने रियासत को एक वार्निंग दी है कि ये गुड्डा गुडी का खेल ना खेलो। अगर टू बी स्ट्रेट विद इट, अगर हम लोगों की जुबान में बात करें, एक तो ये कि हम लगी लिप्टी वगैरह पैकेज करके बता दे तो उससे कुछ और बन जाता है। लेकिन अगर मैं आम लोगों की जुबान में बात करूं कि जो वहाँ पे बड़ा सियासी इत्तेहाद जिसमें सियासी पार्टियों के कायदीन भी थे, जिसमें पीस एक्टिविस्ट, अमन एक्टिविस्ट भी थे, जिसमें कबाइली अमायदीन भी थे, सारे थे। उन लोगों ने देखे तिरा में हालात ख़राब हो गए। तिरा जो वैली है, यहाँ से गुज़िश्ता 8-10 साल पहले जो माइग्रेशन हुई थी या मकानी या इनको बड़ा खूबसूरत नाम दिया था TDP, टेम्पररी डिस्प्लेस पर्सन्स। यार TDP 10 साल के लिए भी कोई टेम्पररी डिस्प्लेस होता है? ये अभी खुदा करके कुछ वापस गए हैं और दूसरे दिन उनको बताया गया कि जी आप दोबारा जो है, यार ये कोई गेम है। ये रियासत जो मैंने कहा ना, गोडा गुडी का जो खेल रहा है कि यार इंसानों की जिंदगी का मसला है। तो ये जो सियासी इत्तेहाद ने जो चार्टर दिया है हुकूमत को, ये बड़ा कैटेगोरिकल है कि हमने आपके जो मंसूबे हैं या आपकी जो नालायकी है अब वो हम समझ चुके हैं। बड़ी देखिए, कबायली जरगे जो बात करते हैं ना, ये खुल के नहीं आते लेकिन मैसेज पहुंचा देते हैं कि ये जो हालात दोबारा खराब हो रहे हैं, 3 इदारों को उन्होंने टारगेट किया है। एक सिक्योरिटी के एस्टैब्लिशमेंट को, एक सूबाई हुकूमत को और एक जो है ना ओवरऑल रियासत को, कि हम अभी आए नहीं हैं
اور ہمیں کہا گیا کہ آپ گھر کو خالی کریں اور نقل مکانی کریں، جس میں 100-200 فیملیز نے، آپ نے پڑھا ہوگا اس میں لکھا بھی ہے کہ بڑی مصیبت سے 4-5 گھنٹے پیدل جا کے جو ہے وہ بڑا محفوظ مقامات تک. یہ بڑی شرم کی بات ہے، اپنے ملک میں آپ محفوظ مقام کی طرف جو ہے آپ نے نقل مکانی کی. اور یہ پہلے ہو چکا ہے، یہ پہلے ایک دفعہ نہیں ہے، یہ وزیرستان سے لے کر باجوڑ، سوات، بنیر یہاں تک ہو چکا ہے. میرے خیال میں ہماری ریاست کی جو پالیسی ہے نا، یہ بڑی سٹرینج ہے. یہ پہلے چیز کو بیلڈ اپ ہونے دیتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ جو لوگ آئے ہیں تیرا میں، اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹو ایڈ فیول ٹو دا فائر والی بات ہے کہ اس پہ تیل چھڑکنا، کہ آپ کا ادھر جو ریاست کا نمائندہ ہے یا حکومت کا ڈپٹی کمشنر صاحب، انہیں بڑی تحمل سے کہا ہے کہ حالات کنٹرول میں ہیں. حالات کنٹرول میں کیسے ہیں؟ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، لوگوں کو بتے کے لیے روزانہ کال مل رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ انڈیزائربل ایلیمنٹ، یہ بڑا یوفیمسٹک ورڈ ہے، اگر آپ ملیٹنٹ، عسکریت پسند، ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے تو وہاں پہ آپ جو ہے نا ریاستی زبان استعمال کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ انوانٹڈ ایلیمنٹ یا انڈیزائربل، جس کے لیے اردو میں شاید میرے خیال میں نہ چاہنے والے لوگ، مطلب ہے کہ ناپسند لوگ، مطلب آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نفرت نہیں کرتے اس سے. یہ بڑا ڈپلومیٹک ہے کہ انڈیزائربل لوگ. ابھی یہ لوگ وہاں پہ آ گئے ہیں. دیکھیں سیال، یہ پاکستان ہم سب کا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ وہاں پہ پوری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ کوئی بریگیڈیئر صاحب، کوئی کرنل صاحب، اس لیول سے بڑا آدمی جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہا ہوگا. یہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو گزشتہ 10 سالوں سے جو ہے نا چیک پوسٹوں پہ اندر آنے باہر جانے پہ، آپ کو پتہ ہے اگر آپ گئے ہوں گے تو کتنا مشکل کام ہے. جی بالکل. ابھی یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو لیڈ کر رہا ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، باقی ہے سینئر آفیسر ہے. پھر وہاں پہ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں یا ڈی سی او، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹنگ آفیسر کہتے ہیں. یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے، اور وہاں پہ ان کی نظر میں انڈیزائربل یعنی ناپسندیدہ لوگ جو ہے وہ آ گئے ہیں. ناپسندیدہ عناصر مطلب ہے کہ ہم ان کی شان میں یہ گستاخی بھی نہیں کر سکتے، یا ہماری ریاستی ادارے یا ریاستی اداروں کے نمائندے یا حکومت کے جو ترجمانان ہیں ان کی شان میں اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ the terrorists are there, the militants are there یا عسکریت پسند وہاں پہ ہے، بلکہ بڑا یوفیمسٹکلی ہم کہتے ہیں کہ جی ناپسندیدہ عناصر، تاکہ ان کی شان میں گستاخی نہ ہو. ابھی سوال جو لوگوں نے اٹھایا ہے، یا خدا کے لیے یہ ریاست ہے، کوئی بنانا سٹیٹ نہیں ہے کہ ابھی اب دوبارہ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی امن لشکر بناؤ. ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ what type of state institutions we have، جہاں پہ پشاور میں آپ کا بہت بڑا حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت جسے کہتے ہیں، مرکز میں بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے. پھر ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں، اور اس کے ساتھ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کتنی شرم کی بات ہے، جو میں ایز اے پاکستانی بڑا دل دکھتا ہے کہ یہ کہتا ہوں کہ ہم جا کے بے سر و سامان قبائلیوں کو کہتے ہیں کہ جی بندوق اٹھاؤ اور اپنی حفاظت خود کرو. پھر اگر نہیں رکھ سکتے تو میرے خیال میں بیٹر ٹیل دم کہ یار یہ علاقہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو سکتے، جس آزادی لے لو یا کسی کے ساتھ ملنا ہے. نہیں حسن صاحب، ایک اور مسئلہ ہے، ابھی تو اسلحہ اٹھا کے آپ لڑیں اور 6 مہینے بعد وہی سرکار آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے. اور دوسری بات آپ نے دیکھا کہ جتنے امن لشکر کے لوگ تھے سب کو ایک ایک کر چن کے جو ہے نا ان کو مارا ہے. ریاست انجوائے کر رہا تھا، کیونکہ دیکھیں آپ ایک ڈی پی او ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی ہے، اے ایس پی ہے، جو بھی ہے، یا آپ کرنل ہے، میجر ہے، بریگیڈیئر ہے، جو بھی ہے، آپ ادھر گئے، آپ نے اپنی پروٹیکشن کے لیے امن لشکر بنائی. 2 سال بعد آپ کی ٹرانسفر ہو گئی، آپ مردان، پشاور، کوہاٹ یا ٹوبہ ٹیک سنگھ، کراچی، لاہور، سندھ، مٹی جہاں بھی چلے گئے، اور وہ لوگ جو امن لشکر وہ تو ادھر ہی ہے. آپ فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں کراچی، لاہور، پنڈی میں بیٹھ کے ان لوگوں کا. تو میرے خیال میں لوگوں نے بڑی، یہ ریاست کی جو چالاکیاں ہیں نا،
ان لوگوں کے ساتھ. لیٹس پٹ اٹ اسٹریٹ. یہ ریاست کی جو یا ریاستی اداروں کی جو چالاکیاں ہیں کہ خود میلیٹنٹس دہشت گردوں کو سپیس دے کے اندر آنے دیتے ہیں اپنی پروٹیکشن کر کے. مطلب ہے کہ مجھے کچھ نہ کہو، باقی جاؤ جی پہاڑی کے اوپر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. پھر لوگوں کو کہتے ہیں جب حالات خراب ہو جاتے تھے، پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ابھی بندوق اٹھاؤ، نمبر 1. اور لوگوں نے دوسری بات بھی کی ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم سے غلطی ہو گئی، آپ لوگوں کے کہنے پہ ہم نے نقل مکانی کی، اپنے گھر چھوڑے، اپنے گھر چھوڑے. یار انف از انف، فور گاڈ سیک. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے گھر بار، مویشی، فصل سب کو چھوڑ کے. حسن صاحب ایک وہی سوال ہے تقریباً ریپیٹ ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ کہاں سے آئے، یہ تھے کہاں پر؟ مطلب یہ کوئی فصل تو نہیں ہے کہ وہ زمین سے نکل کے وہ اگائی ہے کہ مطلب یہ یہاں پہ تھے اور بس زمین سے نکل آئے. یہ تو کہیں سے آئے ہیں نا. تو یہ جب آئے ہیں تو کہاں سے آئے، کس نے اس کو آنے دیے، کن کن لوگوں نے ان کو آنے دیے جو انڈیزائبل غیر پسندیدہ یا ناپسندیدہ عناصر جو ہیں ان کو جو آنے دیا، شان میں گستاخی نہ ہو. ہاں، اور ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. وہی ہے نا، ہمیں تو ان کے. تو یہ کہاں سے آئے؟ یہ لوگ تو یہی پوچھتے تھے، یہ آئے کہاں سے؟ لاسٹ بلکہ اسی ہفتے میں نے اس پہ 2 پروگرام کیے. ایک پروگرام میں میرے بیٹے تھے شہاب الدین صاحب جو کہ سوات سے تعلق رکھتے ہیں، باجوڑ سے سوری. دوسرے پروگرام میں بیٹھے تھے جو ایوب اشاڑی جو فارمر کمرشل منسٹر تھے اور سوات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی جو شاہ جی گل افریدی صاحب یہ لوگ بیٹھے تھے. شاہ جی گل افریدی وہ اس میں بھی گئے تھے نا ڈیلیگیشن. وہ تو بعد میں بات کریں گے کہ وہاں پہ کیا ڈرامہ ہوا. یار ریاست نے جو میں نے کہا گڈا گڈی کا کھیل رہے ہیں. یہی سوال میں نے شہاب الدین صاحب سے کیا کہ جی ہم نے تو ماشاءاللہ باڑ لگایا ہے، فین سے پرندہ بھی نہیں آ سکتا ہے، تو یہ ٹرک لوڈز آف میلیٹنٹ کیسے آتے ہیں؟ تو شہاب الدین صاحب نے کہا کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سرے سے گئے نہیں تھے، they were here. اور اس کے انداز گفتگو سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم نے ان کو رہنے دیا تھا. یہ شہاب الدین صاحب جو کہ سوات کے بڑے مانے ہوئے شخصیت ہے، باجوڑ کے مانے ہوئے شخصیت ہے، ایلڈر ہے، اور وہ شخص ہے جو جب باجوڑ میں پہلی دفعہ انسرجنسی شروع ہوئی تو ہی واز دا اونلی پرسن کہ باجوڑ سے وہ نکلے نہیں تھے. خود بندوق اٹھا کے اس نے جو ہے نا اپنے علاقے اور لوگوں کی پروٹیکشن کی تھی. ایوب اشاڑی سے میں نے پوچھا کہ سوات میں کیسے آئے، کیونکہ چلو باجوڑ تو لگتا ہے بارڈر کے ساتھ یا باڑ کے ساتھ. اس نے کہا یہاں سے تو لوگوں سے دستخطیں لی گئی ہیں ولیج ڈیفنس کمیٹی کے لوگوں سے کہ یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، you may not have any objection over it. سنی بات آپ نے کہ باقاعدہ ان کو لایا گیا ہے. کوئی اعتراض نہیں کرو گے، کوئی اعتراض نہیں کرو گے، دستخط کرو کہ ان کو ہم لا رہے ہیں اور ادھر ادھر بسا رہے ہیں. the same happen in the دوسرے ٹرائبل جو ڈسٹرکٹ فارمر ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ I don't know کہ why we have this attitude. یار اس ریاست کو ہم نے ٹوٹلی جو ہے نا اپنی ومس پہ چلا رہے ہیں. there is no کوئی لا کو رولز کو. یار آپ سیکیورٹی آفیسر ہے، آپ کا کام ہے یہ جن آپ کی نظر میں ناپسندیدہ لوگ ہیں، دہشت گرد ہے، عسکری، آپ کا کام ہے ان کو آنے نہیں دینا ہے. ابھی آپ یا یو بینگ ٹیمٹ بزدل ہے یا آپ اپرچونسٹ ہے کہ یار میرے ویسے بھی 2 سال ہے، میں کمشنر ہوں، اسسٹنٹ کمشنر ہوں، یا پولیس ایس پی ہوں، ڈی ایس پی ہوں، ایس ایچ او ہوں، یا میں میجر جنرل بریگیڈیئر جو بھی ہوں، میرے ویسے بھی 1 سال کی پوسٹنگ ہے، 2 سال کی میکسیمم پوسٹنگ ہے، بس ان کو جی جانے دو، سٹیٹس کو مینٹین رکھو، جب میں چلا جاؤں گا نیکسٹ آئے گا وہ جانے اور اس کا کام. یہ تو کرمنل نیگلیجنس، دس از اے کرمنل نیگلیجنس. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اناؤنس کیا کہ وی ہیو فلشڈ آل دا ایلیمنٹس ٹیررسٹ، ان کے کمانڈ کنٹرول سٹرکچرز ختم ہو گئے ہیں، ان کی کمر توڑی گئی ہے، ان کے پاؤں اور گردن اور ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ توڑے گئے ہیں. ان کو تو سارا ختم کر دیا. اب ان کے بچوں کو پڑھانا تھا. 4 سال بعد یا 3 سال بعد دوبارہ وہی سسٹم شروع ہو گیا. تو ابھی میرے خیال میں جو سب سے خطرناک بات ہے سیار وہ یہ ہے کہ ریاست کے جو بھی آبجیکٹیو ہو یا ریاستی اداروں یا کچھ عناصر کے جو بھی آبجیکٹیو ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ what's going on in خیبر پختونخوا and merged districts, it is against the state. کیونکہ اب صوبے کے لوگ جس طرح بلوچستان کے لوگوں کا ریاست
اور ریاستی اداروں سے اعتماد اٹھ چکا ہے. اب خیبر پختونخوا دیکھیں سوات میں ایک بہت بڑا امن جلوس نکلا, باجوڑ میں نکلا, وزیرستان میں 2-3 مہینے سے دھرنا دیا. سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں, شک کیا کس پہ کر رہے ہیں, ریاست پہ. کوئی انڈیا پہ شک نہیں کر رہے. ہم نے بہت زیادہ مارا, یہ جو کیا ہوتا ہے ڈھول ہوتا ہے نا, بہت زیادہ اس کا ڈنڈورا کیا کہ جی یہ سب کچھ ہندوستان والے کر رہے ہیں. ان کے افغانستان میں کسی نے کہا 90 کانسلیٹ ہے, کسی نے کہا 100 ہے, کسی نے کہا 50 ہے. ابھی تو افغانستان میں نہ وہ حکومت رہی, امریکی ہے تو امریکیوں کی وجہ سے. ابھی نہ امریکی ہے وہاں پہ, نہ وہ آپ کا جو مخالف حکومت تھا وہ تھا, نہ ہندوستانی ہے, لیکن وہی چیز ہو رہی ہے. تو ابھی لوگ جان گئے کہ یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے سارا سلسلہ کیا تھا. یہ شاید ریاست خود کوئی گیم جو ہے نا وہ کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اسی لیے سوات کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. سوات میں بھی یہی بات ہوئی تھی نا کہ ہم اس دفعہ نقل مکانی نہیں کریں گے خواہ کچھ بھی ہو. ان لوگوں نے کہا کہ آپریشن کے نام پہ ہمیں نکالا گیا ہے. یہ آپ نے رپورٹ پڑھا ہوگا سیاسی اتحاد کا, جو بڑا سیاسی اتحاد کا. لیکن کہتے کوئی آپریشن ہی نہیں ہو رہی, ہمیں نکالا گیا گھروں سے. ہم آئے اور کہتے کہ نکل جاؤ, یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ وزیرستان میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ the most lethal aspect جو اس ساری پروسیس کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ریاست پہ اور ریاستی اداروں پہ اعتماد جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. and this is the most dangerous thing. کیونکہ کل اگر آپ جاؤ گے تو یہی لوگ آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے کہ بابا یہ سارا ڈرامہ تو آپ نے کیا ہے. گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے. گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے. ایک بریک کی طرف سر جائیں گے, اس کے بعد آتے ہیں اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. بریک کی طرف جاتے واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک پروگرام میں. حسن صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ افغانستان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے, امریکی بھی نہیں ہیں وہاں پہ, انڈینز بھی نہیں ہیں, اس طرح کی 200 کانسلیٹ جو ہم کہا کرتے تھے. یقین کر ایک دفعہ میں ایک کانفرنس میں بیٹھا تھا اور اس وقت کے ڈی جی ISPR اطہر عباس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون پریزنٹیشن دے رہی تھی. پریزنٹیشن مطلب ہے کہ آپ نے سلیکٹ کیا کہ یار یہ بنا ہے نا, یہ بڑی ایکسپرٹ ہے. کہ اس نے 99 کانسلیٹس آف انڈیا کا ذکر کیا تھا, جس پہ سب کے رونگٹے کھڑے ہوئی. اور خدا کے لیے اگر پاکستان اور پورا ریجن شامل کرے نا تو ہندوستان کے اتنے کانسلیٹس نہیں ہوں گے. اچھا حسن صاحب, ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو نہیں ہے یہاں پہ. اگر ان کو پش کیا جاتا ہے یہ ناپسندیدہ عناصر کو, تو ان کی وہاں پہ اب ایک بڑی سیف ہیون بن گئی ہے. وہاں پہ آئیڈیولوجیکل بردرز ہیں, ان کے بھائی ہیں نظریاتی, اور وہ حکومت میں ہیں. وہ پہلے تو بارڈر ایریاز میں اگر ان کو رکھا جاتا تھا, تو ابھی تو وہ سیدھا جا کے وہاں پہ کسی بھی پوش ایریا میں کوئی بھی رہ سکتا ہے. وہ رہ بھی رہے وہاں پہ کابل جا کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پش کرتا ہے افغان جو وہاں پہ ڈیفیکٹو اتھارٹیز ہے, دیٹ از افغان طالبان, ان کو پش کرتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, تو ان کے لیے موجودہ سینیریو ابھی جو ڈیولپڈ ہوا ہے ان کے لیے کیا ہے, وہ کریں گے اس کو؟ کیونکہ انہوں نے جو دنیا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ کیا, اور امریکہ کے ساتھ یہ کیا کہ پوری دنیا کو اشور کرایا کہ ہم اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں یہ تو فارمل باتیں ہیں کہ طالبان ہم کو بھی کہتے ہیں کہ ہماری زمین افغانستان جو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. دیکھیں یہ جو TTP اور TTA تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان, ہم بہت پہلے کہا کرتے تھے, بلکہ تقریباً سارے لوگ اس پہ ایگری تھے کہ they are the two sides of the same coin. کیونکہ افغانستان میں جتنے امریکی کے خلاف یا فارمر گورنمنٹس کے خلاف جتنی طالبان نے تحریکیں چلائی یا جنگیں لڑی, اس میں TTP کا ان کے ساتھ سپورٹ, میٹیریل سپورٹ, ہیومن سپورٹ, اور جو باقی جتنا ہیومن اینڈ میٹیریل جتنا بھی ہوتا تھا ان لوگوں نے کیا, and they fought together. ابھی اگر پاکستان یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم کہیں گے ان کو, اور وہ جو ان کے 20 سال کے پارٹنرز ان آرم تھے یا پارٹنرز ان جہاد آپ کہہ لیں یا جو بھی نام دے دیں, ہم کہیں گے کہ جی ابھی ان کو ہمارے حوالے کر دو, امپاسبل. ہم کہیں گے کہ ان کے خلاف ایکشن لے لو, امپاسبل. اگر کابل میں کچھ لوگ کہیں بھی نا
تو اسپیشلی جو ان کے جو مڈل آرڈر جو طالبان کا ہے یا جو ان کا لوور رینکس ہے، ان کے تو ایک ہی جگہ پہ ان کا اٹھنا بیٹھنا آج بھی ہے، اور ان کی فلسفی ایک ہی ہے ان کا۔ دیکھیں اب طالبان نے جو جنگ لڑی تھی نا، وہ اسلام کے نام پہ لڑی تھی، اسلام کا میسج آفاقی ہے جس کو شاید ہم نے سپورٹ کیا تھا ٹیسٹلی یا نان ٹیسٹلی، لیکن وہ جنگ ہوا تھا اسلام، اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ دیکھیں یو آر کیپنگ اسنیکس ان یور بیک یارڈ فار یور نیبرز اور وٹس ایور، اور آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اسنیکس جو ہے نا دے ول ناٹ بائٹ آر کڈس، آر چلڈرن، آر سبلنگس۔ یہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور ہمارے ہاں یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، جو جاننے والے تھے ان کو پتہ تھا کہ طالبان میں اگر کہ افغانستان میں اگر ایکسکلوسیو طالبان کی حکومت آئی تو اٹ ول بی اے نائٹ میئر فار پاکستان، ایک ڈراؤنا خواب ہوگا پاکستان کے لیے۔ ابھی وہ ڈراؤنا خواب ادھر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جتنے بھی برے تھے، جتنے بھی اینٹی پاکستان تھے، لیکن افغانستان کی سرزمین سے اتنے حملے نہیں ہوئے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں اس دسمبر میں۔ اب ایک بات ہے، پاکستان نے شروع میں ابھی تو حکومت چینج ہو گئی، اس سے پہلے جو حکومت تھی خان صاحب کی، انہوں نے بڑا فیئرسلی ورلڈ دنیا کے سطح پر طالبان کے لیے کمپین کیا، ان کے لیے لوگوں کو بتایا کہ آپ یہ نہیں کریں گے، وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں، آپ ان کو مانیں تسلیم کریں۔ ابھی پاکستان وہ مومنٹم ٹوٹ گیا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہاں پہ ایمن الظواہری کی موجودگی جو ابھی تک ثابت نہیں ہو چکی ہے۔ تو اب اگر پاکستان کی بات وہ نہیں مانتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ طالبان لوز کریں گے ایک بڑے ڈیپ روٹڈ دوست کو پاکستان کی شکل میں؟ افغانستان سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، روزگار ہیں ان کا، دنیا اس ریجن میں بھی، اگر دنیا کو چھوڑے اگر اس ریجن میں بھی دیکھ لیں تو ان کی ڈپینڈنسی ابھی بھی پاکستان پر اتنی ہی ہے جتنا کہ طالبان جب اس وقت لڑ رہے تھے، اور اس وقت ان کی وہ ضرورت کسی اور قسم کی تھی، ابھی ضرورت کوئی اور ہے، تو ابھی بھی ڈپینڈنٹ وہ پورا ہے پاکستان پہ۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان سے ایک فیٹل مسٹیک ہوا ہے کہ ہم نے افغانستان کے حوالے سے سارے جو انڈے تھے نا وہ ایک باسکٹ میں رکھے تھے۔ ابھی یہ پاکستان کی جو پالیسی میکرز ہیں نا ان کو یہ احساس ہے کہ آپ نے ابھی دیکھے طالبان کے لیے بڑا ایک عجیب سی سچویشن ہے، وہ پاکستان ان کے لیے ایک اکنامک ونڈو ہے، پاکستان ان کے لیے ایک بزنس ونڈو ہے، پاکستان ان کے لیے دنیا میں ابھی آج کل بہت بڑا یو این وہ جو اجلاس چل رہا ہے اینول جو یو این جی اے کا، اس میں طالبان نہیں ہے، لیکن پاکستان کے فورن منسٹرز نے، پاکستان کے پرائم منسٹرز نے ایڈیکویٹلی ان کا کیس جو ہے نا پلیڈ کیا ہے کہ ان کو پیسے دے، ان کو سپورٹ کرے، جو بھی ہے، لیکن اس وقت ہمیں افغانوں کا خیال رکھنا ہے، اور طالبان انڈرسٹینڈ اٹ۔ اگر چائنا کی طرف مارکیٹ انہوں نے کھولی ہے تو یہ وایا پاکستان کھولی ہے، اگر رشیا کے ساتھ مارکیٹ کھولی ہے ضمیر کابلوف وغیرہ کے تھرو تو یہ وایا پاکستان گئے ہیں، طالبان کو پتہ ہے۔ اور طالبان کی جو لیڈرشپ ہے سینئر لیڈرشپ، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ پاکستان کو انائے کرے، پاکستان کو ناراض کرے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی احساس ہے کہ ٹی ٹی پی از ایز پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر، جس طرح ان کے اپنے رینکس اینڈ فائل ہے اسی طرح ٹی ٹی پی بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے ایک ڈر بھی ہے، افغانستان میں جب پہلا آئی ایس کے پی بنا داعش، وہ رینیگیٹس تھے ٹی ٹی پی کے اسپلینڈر سے بنا، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش میں اس وقت جو لوگ ہیں اس میں ٹی ٹی پی کا عنصر زیادہ ہے، مطلب کنٹیکسٹ جو ہے نا، ابھی آپ اس چینل میں کام کر رہے ہیں، یہ تو سر آپ بہانہ ان کو دے رہے ہیں کہ مطلب میں ایکسکیوز دے رہے ہیں، نہیں چلو ریالٹی ہوگی سر، نہیں سر یہ اب یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوئی کہ ہم مجھے ڈر ہے کہ یہ ادھر چلے جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ پہ یہ حملے کریں، یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوئی۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے سر، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے لیے تھریٹ ہے، اس ریجن کے کسی اور ملک کے لیے گروپ تھریٹ ہے اور اس کے خلاف ٹی ٹی اے کارروائی نہیں کرتی اس وجہ سے کہ یہ کسی اور میں چلے گئے، تو اس کی ذمہ دار تو دنیا نہیں ہے، یہ پڑوسی نہیں ہے۔ آپ جب آ رہے تھے تو بالکل نہیں ہے، انڈر انٹرنیشنل ابلیگیشن، یہ کابل کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو روکے، خواہ وہ ہم کو ریکگنائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان کو روکنا ہوگا۔ پرابلم کیا ہے؟ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ پاکستان اس وقت یہ سوچ رہا ہے، جو ہماری پالیسی میکرز ہے،
کہ اس وقت افغانستان میں جو جنتا رول کر رہا ہے جیسا بھی ہے ایک سمبلنس آف نارمیلٹی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے. ان لوگوں نے نمبر 1 مطلب ہے کہ ملک سارا اکٹھا ہے اور وہ کر. نمبر 2 یہ جیسے بھی ہے they are not that much against us as the previous regime was, especially ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی ٹھیک ہے. ان میں ہمارا کم از کم جو ہے آنا جانا گپ شپ جو ہے نا وہ ہے مدرسہ لیول پہ سیاسی لیڈرشپ لیول پہ ایتھنک لیول پہ وہ ہے. پہلے والے سے اتنا نہیں تھا. طالبان بڑے شرور ہیں. دیکھیں انہوں نے اگر آکسفورڈ سے اور ہارورڈ سے اور MIT سے پڑھے نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہ سارے پریکٹس جو ہے نا فیلڈ میں 20 سال سے کیے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جنگ میں اور امن میں کس طرح. انہوں نے 2 سال امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور آخر میں اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر گئے نا. ابھی دیکھیں پاکستان, ان کو پاکستان کی ویکنیسز کا پتہ ہے کہ پاکستان میکسیمم کیا کر سکتا ہے. اٹ کین یس جس طرح پہلے ہوا تھا ایک ڈرون بیچ کے جو خوست میں ہوا تھا کراس دا بارڈر جو ہے نا ہائیڈ آؤٹس کو جو اٹیک کیا تھا, اسی طرح یہ کر سکتا ہے, چیز کر سکتا ہے, یا میں بھی کچھ انٹیلیجنس کے تھرو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلنگ کر سکتے ہیں. لیکن طالبان کو بھی پتہ ہے کہ ایک حد سے آگے پاکستان طالبان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے. ریزن ایک تو وہی ریزن ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی قسم کی انکرسیو ایکٹیویٹی کرے افغانستان میں تو جو افغان ڈائسپورا ہے جو آلریڈی سپورٹڈ بائی دا انڈین میڈیا اینڈ سوشل میڈیا اینڈ اس پہ جو ہے جو ڈیڈلی اگینسٹ پاکستان ڈیڈلی اس کو وہ اتنا ایکسپلائٹ کریں گے کہ آئندہ 10-20 سال جو ہے وہ پاکستان دھونے میں لگے گا لیکن ناکام ہوگا. آلریڈی ایک ٹیمپر ہائی ہے نا پاکستان کے خلاف, ایک کیمپین ہے, ایک بیانیہ چل رہا ہے. اب پاکستان اگر ایگریسو موڈ میں جاتا ہے تو طالبان کے لیے تو یہ اچھا ہے, لیکن پاکستان کے لیے کیونکہ وہاں پہ طالبان کی ایکسیپٹیبلٹی آئے گی کہ دیکھیں جی ابھی یہ افغان رولر ہے نا تو دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ دا ڈکٹیٹس آف پاکستان ان کے لیے, لیکن پاکستان کے لیے اس ریجن میں بھی. اور پاکستان ول کلوز دیٹ ونڈو جو اس وقت اویلیبل ہے. جب امریکہ, روس, چائنا جو بھی آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی کابل میں یہ کرو تو ہم وہ کرتے تھے. ابھی ہم نے ایک بیوقوفی کی کہ ہم نے وہاں سے ہمارا جو فل پلیج سفیر تھا اس کے ٹائم ختم ہو کے ہم نے ایکسٹینڈ نہ کر کے ابھی وہاں پہ اچھا ہے DHM از لیڈنگ اینڈ ہی مے بی از اے فائن بوائے, لیکن آپ کے سفیر ایک ہائی لیول کا ہوتا ہے. ابھی DHM جو ہوتا ہے ڈپٹی ہیڈ آف دا مشن جو ہوتا ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرس کو جو ہے نا وہ مینیج کرتا ہے. تو طالبان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کتنا آگے آ سکتا ہے, پاکستان کتنا انائے کر سکتا ہے کابل کو, اور پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری لمیٹیشن کیا ہے. اینڈ دیٹس واٹ دا TTP از ایکسپلائٹنگ. TTP is exploiting the weaknesses of Pakistan. TTP is exploiting the weaknesses of Taliban. ابھی دونوں کے درمیان جو ہے اس میں جو فائدہ ہو رہا ہے کس کو ہو رہا ہے؟ ٹیررسٹ کو ہو رہا ہے, اس میں میلیٹنٹس کو ہو رہا ہے, کیونکہ کابل اور اسلام آباد کی جو ہسٹوریکل لیک آف ٹرسٹ آپ ہے وہ جو ہے وہ جو آج سے نہیں ہے بہت پہلے سے اور وہ آج بھی ہے, اس کی وجہ سے جو درمیان میں جو یہ ایلیمنٹس ہیں یہ آپ کو بھی کہا رہے ہیں, یہ کابل کو بھی کہا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی ان کی مورل رسپانسبلٹی, پولیٹیکل رسپانسبلٹی, لیگل رسپانسبلٹی. اچھا سر یہ ہم اب لیکن اس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, لیوریج نہیں ہے. یہ پوسٹ 1 سال ہو گیا سر, اب یہ پوسٹ طالبان ٹیک اوور 1 سال ہو گیا, یہ پوسٹ ٹیک اوور ہم یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. جب ٹیک اوور نہیں تھا, جب طالبان نہیں گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے افغان طالبان نے وہاں پہ ٹیک اوور نہیں کیا تھا, کیا ان تمام ایسپیکٹس کو اس وقت نہیں دیکھا گیا تھا؟ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہم کہہ رہے تھے وہ وہاں پہ بڑی کنٹرول میں تھی اور بڑے ان کی لیڈرشپ, افغان طالبان کی لیڈرشپ, ملک کی حالت دیکھو نا, نہیں وہاں یہاں پہ وہ نہیں کر سکتے, کابل میں خاک کریں گے. یہ ہم نے بڑا چڑھا کے پیش کیا کہ ہماری دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ادارے ہیں. اگر ہوتے سوات میں جو بیلٹ اپ ہو رہا تھا ان کو پتہ لگ گیا, پشاور کے مضافات آپ کے سارے جو سب ٹیررسٹ کے کنٹرول میں ہیں ان کو پتہ لگ چکا ہے. ان کو تو تب پتہ لگ جاتا ہے جب کوئی بم بلاسٹ کر دیتے ہیں. ہاں ان کو پتہ ہے کہ کابل افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی جو آج ہے. کابل اور افغانستان آپ کے ہاتھ سے اتنا نہ نکلتا جو آج نکل چکا ہے. وی آر ڈیپینڈنگ آن دیز illiterate intelligence reports.
میں ان کو ایلیٹریٹ اس لیے کہتا ہوں کہ جا کے سپاہی بیچارہ جو کڑا ہوتا ہے ایمبیسیز کے سامنے یا ادھر جا کے ڈیلی رپورٹ بیچتا ہے، ادھر آ کے بہت بڑے بڑے مائنڈ جو ہے ان کو انالائز کرتے ہیں، جن کو آپ ڈی جی اے، ڈی جی سی، ڈی جی بی، ڈی جی آئی کہتے ہیں، یہ ان کو انالائز کرتے ہیں. آخر میں آپ کدھر سے دیکھیں، یو مسٹ ہیو کنٹیکٹ ود دا پیپل، پازیٹیو کنٹیکٹ، جس طرح ہندوستان کا ہے. دیکھیں آج بھی ہندوستان کی گڈ ول جو ہے نا موجودہ حکومت میں is much more than you. The reason is they are using soft power. افغانستان میں ایران سب سے زیادہ لیتل انٹرونشن کر رہے ہیں افغانستان میں. سر شنگھائی کوآپریشن میں جو اس کا اعلامیہ آیا اس میں انہوں نے کچھ شرائط رکھی افغان طالبان کے لیے کہ آپ کی انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، آپ کی حکومت جو ہے اس میں خواتین کے رائٹس جو ہیں جو کہ انٹرنیشنلی لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو، ایسی حکومت. اس پہ جو طالبان حکومت کے چند نمائندوں کی طرف سے آیا ہے، مگر اس پہ اتنے خطرناک قسم کا وہ رد عمل آیا ہے کہ بھائی طالبان کو بھی ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن دہلی بھیجنا چاہیے اور وہاں پہ بتانا چاہیے جو جیسے اظہر مسعود کے حوالے سے جو ہاں کہ ان کے حوالے سے بھی جا کے ادھر دہلی جانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تو پاکستان میں ہے، یہ تو پاکستان کا ہے، ہمارے ان سے کیا لینا دینا. تو آپ کی بات کے مطلب طالبان یہ باتیں کر رہے ہیں، طالبان یہ بات، افغان طالبان یہ باتیں. ابھی مجھے یہ بتاؤ، یہ سو کانڈ آپ کے جو بڑے بڑے مائنڈز پنڈی، اسلام آباد، پشاور، کراچی، لاہور میں بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں، بڑے بڑے رپورٹس، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ گزشتہ 40 سال میں ہم نے کیا گن کیا ہے افغانستان کے حوالے سے، ہم نے اچیو کیا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، ہم نے یہ ڈرامہ رچایا کہ رشیا واز لیڈنگ، سوویت یونین جو ہے نا وارم واٹر کی طرف جا رہا تھا، خاک وہ وارم واٹر، آج وہ وارم واٹر کی طرف جا رہے ہیں نا، روکے نا اس کو. آج چین بھی آ رہے ہیں، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں سوویت یونین کو، رشیا کو کہ یار آؤ، گوادر آؤ، انجوائے کرو اس کو. تو میں ایک یہ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں افغانستان میں اگر افغانستان کو ہم نے اگر آج سے ایک سپریٹ ملک ٹریٹ کیا اور ایک انڈیپینڈنٹ آزاد مختار ساورن، وہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم اپنا ایز اے گڈ نیبرلی ریلیشنز یہ کہ ہم نے بہت اچھے کیے ہیں. لیکن اسی دن ایک سمال بات بتا دو، کرکٹ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، 2 کھلاڑیوں کے تو میں اور یہ نارمل ہے، ہیٹ آف دی مومنٹ تھا ہر ٹیم کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ افغان ڈائسپورا نے اور سپورٹڈ بائی دی انٹرنیشنل وہ کتنا ایکسپلائٹ کیا پاکستان کے خلاف، اور ہمارے یہاں پہ چند بیوقوفوں نے بجائے اس کے کہ اس واقعے پہ بات کرتے تھے، the entire افغان نیشن was blamed as unforgettable. کیا ہوتا ہے اس کو جو نمک حرام ہوتا ہے یا احسان فراموش ہوتا ہے، ungrateful. یہاں سے آپ کے بڑے بڑے لوگوں نے جو اپنے آپ کو بڑے انٹلیکچوئل کہتے ہیں، they instead of talking کہ these the young boys, it was the heat of the moment, fueling the fire والا کام کیا. ادھر سے ہمیں پتہ نہیں کہ یار یہ پوسٹ ڈالا ہے، یہ انڈیا نے ڈالا ہے، کس نے ڈالا ہے، ہمارے اچھے لوگوں نے. دیکھیں افغانوں کے بارے میں ہم نے جو پروپیگنڈا ہم یہاں سے ہو رہا ہے، وہ یہی پروپیگنڈا جو ہندوستان چاہتا ہے، یہی ہندوستان آپ کی قوم کو بتانا چاہ رہا ہے، دونوں قوموں کو تقسیم کر رہے کہ افغانی پاکستان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے. یہی پروپیگنڈا جو ہندوستان چاہ رہا ہے افغانوں کو بتا رہا ہے کہ پاکستانی آپ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے. حکومت چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، مگر وہ پروپیگنڈا ابھی، کیونکہ ہمارے ہاں ادھر سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جانے میں یا انجانے میں بار بار اس بات کو کر رہے ہیں کہ افغانیوں کے ساتھ آپ دشمنی کریں تو کیا ہوگا، آپ کو کیا حاصل ہوگا افغانیوں کے ساتھ، یا یہ ہے کہ افغانی ہمارے دوست نہیں بن سکتے. آپ کسی کے دوست بن گئے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، آپ بن گئے کسی کے دوست؟ ایسے ہی ہے. تھوڑا سا ہر ایک ملک کا اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. میری ہندوستان کے ساتھ دوستی دشمنی مفاد پہ ہوگی، امریکہ کے ساتھ، روس کے ساتھ، یو اے ای، سعودی عرب، ملیشیا، ترکی، جس کے ساتھ میری دوستی ہوگی وہ ذاتی نہیں ہوگی کہ کوئی بہت اچھا نیشن مفاد کے لیے اور میرے قوم کے مفاد. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہاں پہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی کہ اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں. چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے، ہم افغانوں کے وہ ڈائسپورا سے بڑھ چڑھ کے ادھر سے بھی ہے، ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں وہاں سے. اچھا ایک آخری سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ابھی افغان طالبان کے لیے جو حکومت، ان کے لیے سب سے پچھلے 1 سال سے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا ہے دنیا اس کو، اور تھوڑا بہت اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ سافٹ امیجنگ جو ہوئی ہے، لوگوں پاکستان نے اس میں اپنا رول پلے کیا ہے.
اب وہ سارا کچھ ایک جو ایمن الظواہری والا واقعہ ہوا تھا، جو ڈرون اٹیک ہوا ہے وہاں پہ، اب وہ اس میں تھا یا نہیں تھا، وہاں سے جو رپورٹس آئی ہیں ان کو دو کہ افغان طالبان اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کے لیے یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے، ابھی کتنا بڑا ہو گیا؟ کیونکہ اگر 1.5 سال لگنا تھا، 2 سال لگنا تھا ریکگنائز، آپ سمجھ رہے ہیں کہ افغان طالبان نے یہ جو حکومت بنائی ہے یہ رہے گی اور اس کو لوگ دنیا ان کے ساتھ جو ہے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ دیکھیں پہلے تھوڑا سا ایمن الظواہری کو ٹچ کرتے ہیں. کچھ گنگوسے ہیں، گنگوسا پرسیپشنز یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اسٹریٹ ٹاکس، افواہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایمن الظواہری کو ٹارگٹ کرنے میں افغان طالبان نے سپورٹ کیا تھا امریکہ کو. کچھ رپورٹس یہ بھی آ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو ٹام ویسٹ ہے، جو اسپیشل ریپ اور افغانستان ہے، اس کی اور امیر خان متقی صاحب کی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اچھی ریپو ہے. دوسرے تیسرے دن جا کے قطر میں UAE میں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. دوسرے کہ قطر میں آپ کی جو ڈیلیگیشن بیٹھی ہے طالبان کی، دے آر ان کانٹیکٹ ود انٹرنیشنل کمیونٹی، وہ ہے. اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پرابلم کیا ہے جو طالبان نہیں سمجھتے؟ بہت سے عام سی باتیں ہیں، جس طرح ویمن ایجوکیشن ایک چیز ہے. طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پابندی تو ہے نا. دنیا تو بیوقوف نہیں ہے کہ نہیں دے، تو کوئی آپ یو آر ناٹ لیونگ ان اے اسپیس. ٹھیک ہے، اگر افغان طالبان یہ ایگو یا یہ جو فالس ایگو جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ جو بھی آپ نے جو ہے نا اپنے غیرت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے. میرے خیال میں اگر افغان طالبان تھوڑا سا یہ سفید ہاتھی سے نیچے اترے، ریالٹی کو دیکھ لے کہ دے آر ہیئر ٹو گورن. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کو بھی دماغ دیا ہے، آپ کو بھی ذہن دیا ہے، عقل دی ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، لیکن یہاں پہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے کہ پرووائڈ کرے. وہ رزق تو آیا ہے، ایک ہی دن میں اس کو بھیجا گیا ہے، لیکن ابھی آپ کی رسپانسبلٹی کہ اپنے قوم کا حصہ جو ہے نا وہ لے جائے. طالبان کو تھوڑا سا ریئلائز کرنا ہوگا کہ دے آر نو مور ا ریزسٹنس فرنٹ. وہ گورن کرنا ہے، اس نے ایک ریاست کو، ایک ملک کو. 4 کروڑ کی پاپولیشن ہے. ابھی دیکھیں اگر دنیا آپ کو ریکگنائز نہیں کرے گی تو آپ کی جو $9 بلین، $7 بلین US میں 3 بلین ڈالر سم ویئر ایلس پڑے ہیں، وہ آپ تک نہیں آ سکتے، کیونکہ یور بینکنگ سسٹم از کولیپس. کمیونیکیشن نہیں ہے، آپ کا بینک ڈی لنک ہو گیا ہے کسی بینک کے ساتھ. جب آپ کے بینک سسٹم نہیں ہے تو یو کانٹ ٹریڈ ود اینی باڈی. نہ کوئی آپ کے ملک میں پیسے بیچ سکتے، نہ اس ملک سے پیسہ جا سکتے ایکسیپٹ تھرو اسمگلنگ. اس کے علاوہ نمبر 2 ٹریڈ آپ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ ایڈ کے حوالے سے دیکھیں، ابھی پاکستان میں مسئلہ آیا سیلاب کا. the world is helping پاکستان، کیونکہ ہم جا کے لوگوں سے کہہ رہے کہ یار ہیلپ کرو، it's my responsibility to protect my people. اس کو میں اللہ اور اس کے اس پہ واسطے نہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ یار اللہ کی طرف سے سیلاب آیا ہے اور ابھی بھگتے ہیں پہ. نہیں، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ وہ تو کلیمٹی تو آئی، ذمہ داری لگائی ہے، ذمہ داری میری ہے کہ میں ان کو پروٹیکٹ کروں، میں ان کی جان بچاؤں، میں ان کی جو ہے نا ہنگر سے، ان کو بھوک سے، بیماری سے میں بچاؤں. یہ میری رسپانسبلٹی ہے. تو دنیا افغانستان ایک ایڈ ڈریون کنٹری، 75% جو کہ ابھی وہ بھی نہیں ختم ہو گیا، ابھی تو 100% ہے، ابھی تو وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی دیکھیں اس کے علاوہ بھی مغرب کے علاوہ اسلامی دنیا آپ کے ساتھ ہیلپ کر سکتے. ابھی اگر سعودی چاہے کہ میں کچھ $1 ملین بیچنا چاہتا ہوں، کیسے نہیں بیچ سکتے. ترکی، ہم نے OIC اجلاس بلایا، جو بھی کیا. یہ دیکھیں UN میں کتنا بڑا چل رہا ہے. افغانستان واز دا فرسٹ کنٹری جو UN کی فارمیشن میں یہ بیٹھا ہوا تھا 1945-40 میں جب UN بن رہا تھا، تو افغانستان واز ون آف دا مین کنٹری، اور ابھی وہ اس کا حصہ ہی نہیں. ابھی افغانستان دوسرا سال ہے مسلسل. اچھا سر، دوسرے آخری موضوع پہ آتے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. آپ نے سیلاب متاثرین کی بات کی، یہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. ابھی بھی اگر آپ انوائرمنٹل جو چینجز ہیں ان کے اثرات ختم نہیں ہوئے. ابھی بھی آپ KP میں جائیں تو وہاں پہ بہت خطرناک وہ ہے، ہیومیڈیٹی اور گرمی ہے. پاکستان دنیا سے جا کے امداد مانگ رہا ہے، دنیا کو خاص وہ کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کی مدد کریں، جس پہ the world is responding in a very passionate way. مگر یہاں پہ دیکھیں سر، امریکی صدر نے اپنی سپیچ میں اس کو ذکر کیا، فرانس کے صدر نے کہا کہ ہم ڈونر کانفرنس کر رہے ہیں، جرمنی سارے. نہیں، اب یہ تو ہے، ہمارا یہاں پہ ہاؤس جو ہے وہ
بہت بیڈلی ڈیوائیڈڈ ہے، پولرائز سوسائٹی ہے. جو نیشنل پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے اس میں سیلاب اور سیلاب متاثرین کہیں ہیں ہی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فرض جرم لگانا ہے، اس نے وہ کرنا ہے. اس نے عدالتوں نے جو ڈرامے سٹیج کر رہے ہیں نا عدالتوں میں، ہمارے ہائی کورٹس میں، ہمارے سپریم کورٹس میں، میرے خیال میں اٹ از ویری انفارچونیٹ. آج میں ایک دیکھ رہا تھا ایک اور کیس آ رہا ہے، یہ ہمارے ججز بھی ویری اسٹرینج کہ شہباز شریف نے نواز شریف سے ملاقات کیوں کی ہے. ابھی عدالت اس پہ بیٹھے گی اور سوچے گی، کیونکہ پی ٹی آئی والا یہ پٹیشن بھی لا رہے ہیں نا. ادھر ڈرامے لگے ہوئے ہیں اسلام آباد میں. آپ کا جو ملک ہے وہ آدھے سے تقریباً آدھا ملک سے لابھ میں. دیکھیں انجلینا جولی سے ہمیں شرم آنی چاہیے، امریکن ایکٹریس، شی از ہیئر. ہمارے ہاں ادھر آپ نے ابھی عمران خان صاحب، آج اس کا جلسہ تھا، وہ تھا، ساری تقریر میں نے سنی، کوئی سیلاب کے حوالے سے کوئی بات نہیں. سارا جو ہے نا کرپشن، یہ میں ہوں گا تو ملک بچے گا، میں اقتدار میں آؤں. ہمارے ہاں اس لیے تو لوگ آپ کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، اسی لیے تو آپ مٹھی بھر ٹیررسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یو آر ڈیوائیڈڈ ہاؤس. یہ جو اگر ہم قوم ہمارے اس میں ہوتی تو یہ سیلاب کے ہم خود بھی کر سکتے تھے کہ بیٹھ جاتے. ابھی دیکھیں ایک دن ہوا ہے، اتنا بڑا حادثہ ملک میں ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی سیاسی لیڈرشپ نے سب کچھ بلا کے اے پی سی بلایا، آل پارٹی کانفرنس کیا، آؤ جی کس طرح ہم نے ادھر آپ جو 2010 میں ہمیں امداد ملی تھی اس کے برابر ابھی تک ہمیں کچھ، جو کہ اس سے لابھ. دیکھیں جب آپ کے اپنے گھر میں آپ کا اپنا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس کو نہ دو، میں کہہ رہا ہوں کہ سیار کو نہ دو، سیار کہتے ہیں اس کو نہ دو. تو مجھے اور آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے ابھی کل دیکھیں ریاست کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ نہ فیت پہ بیس ہوتی ہے، عقیدے پہ، نہ وہ غیرت اور اس پہ بیس ہوتی ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ پہ بیس ہوتی ہے. کیونکہ ریاست جو ہے ایک اینٹیٹی ہے، یہ ایک انڈیویجول نہیں ہے کہ اس کو آپ نے پرک کیا تو اسے خون نکل آیا، اس کی غیرت جاگ اٹھی، اس کی جو ہے نا حمیت جاگ اٹھی. آل دیز آر لوکلائزڈ ایشو. آپ کے ہاں غیرت کا ایک معیار ہے، اسلام آباد، پنڈی، لاہور میں دوسرا معیار ہے. اسی طرح ایک ہی جگہوں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے ریاست اگر اس ملک کو، تو ہماری جو جتنی بھی سیاسی قیادت ہے، اسپیشلی عمران خان صاحب کو، کہ اس وقت اس ملک کو یونٹی کی ضرورت ہے. یو آر انڈر سیویئر نیچرل کلائمیٹک سچویشن آپ کا ہے. دوسرا آپ نے جو کے بی کی بات کی کہ آپ کی کلائمیٹ ایکسٹریم پہ جا رہی ہے. ابھی یہ ہے اکتوبر شروع ہو رہا ہے تقریباً، وی آر کلوز ٹو اکتوبر، اور آج جو گرمی تھی خیبر پختونخوا میں، یہ ریئلائزیشن ہے. جب ریئلائزیشن نہیں کرتے، دیکھیں سیار ٹو میک اٹ شارٹ، جس ملک میں قانون، جس ملک میں آئین، اور جس ملک میں جو ہے نا ریاست کے ساتھ وفاداری، جب آپ کی سیاسی قیادت کی یہ لیول ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں، جب آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی یہ لیول ہو جو ہم نے ڈسکس کیا کہ سوات، باجوڑ، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، جب آپ کی جوڈیشری کی یہ جو دن رات ڈرامے لگائے ہوئے ہیں، ٹکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے میڈیا سامنے بٹھایا ہوا ہے. جج صاحب جو ہے نا یار، وہ زمانہ تھا، وہ فلیش لگ رہے ہیں، جج کے فیصلے بولتے تھے، ان کے منہ بند ہوتے تھے. آج آپ کے ججز نے اتنے بڑے بڑے منہ کھولے ہیں، فیصلے میں کچھ نہیں ہوتا ہے. 10 دن آپ دیکھیں، ہم 22 تاریخ کے اس میں ہر ایک بندہ انتظار کر رہا تھا، کچھ ہوا 5 سیکنڈ میں فیصلہ ختم. جی جا کے یہ کرو یار، یہ پہلے کہہ دیتے نا. آج آپ نے پورے اسلام آباد کو بلاک کیا تھا. کشمیر ہائی وے کے ساتھ جو سروس روڈ ہے اس کو ہم نے G11 G10 وغیرہ پورا بلاک. ہر سال خان صاحب کی گاڑی میں نکالا. 6 مہینے بعد ایک ڈرامہ لگتا ہے جی اسلام آباد کی طرف، اور آگے سے کہتے ہیں کہ توہین نہ کرے. یار پہلے ریز یور لیول. ایک کون کہہ رہا تھا، وہ تھا کہ کتاب میں وہ آپ سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو قانون ہے نا، قانون اس کو کیا کہتے ہیں، بزنس جو ہے نا، اٹس ناٹ ایوری باڈیز جاب. اس کے لیے خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، ان کا ایک لیول ہوتا ہے. آج آپ کے ججز انفارچونیٹلی وہ اسی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس جج کے آج کتنے ٹکر چلے. یا خدا کے لیے منہ کو بند کرو، قلم کو چلاؤ. ہر ایک بندہ کاغذ لیے ہوا ہے. اس نے یہ ابھی آپ یہ بندے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف نواز شریف سے کیوں ملا ہے. ادھر آ کے آپ نے عمران خان
روزانہ عدالتوں میں میرا سوال کرنے کا مقصد تو میں یہ کہتا ہوں نا جب آپ کے یہ ڈرامے چل رہے ہو کہ اس کو اب اس وقت اسلام دنیا is a سن big رہی ہے، stage دنیا theater. پاکستان کو ابھی آپ نے جس جو بائیڈن کا ذکر کیا، اس طرح ورلڈ لیڈر جتنے بھی تھے انہوں نے پاکستان کو ایک ایگزامپل پیش کیا ہے کہ انوائرمنٹل کلائمیٹ چینجز جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں پاکستان کے حالات دیکھیں، ہمیں پاکستان کی ہیلپ کرنی چاہیے اور ہمیں کلائمیٹ چینجز کو بڑا سیریس لینا چاہیے. تو اس میں ہمارا جو یہاں کے حالات ہیں سیلاب متاثرین کو چھوڑیں، یہاں پہ فیصلے ہونے، یہاں پہ وہ ہونے، کیا نام ہے، اب آپ ان کو امداد نہ دیں، اگر آپ ان کو امداد دیں گے تو کرپشن کی نظر ہو جائیں گے. مجھے یہ بتاؤ جب اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ آپ کا 1/3 یور کنٹری سب مرج، آج بھی پانی، آپ نے دیکھا کہ کوئی نیشنل اسمبلی کا ایمرجنسی سیشن کال کی ہو، پارلیمنٹ کی ایمرجنسی سیشن کال کی ہو؟ آپ نے دیکھا ہے کہ آل دا چیف منسٹرز سیٹ ٹوگیدر، کیونکہ آپ کے 3 صوبے تو مکمل اس میں ڈیمیجز ہوئے، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں، پنجاب جو ہے نا پارشلی ڈیمیج ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی سیریس میٹنگ ہوئی ہو؟ جب آپ کی یہ حالت ہو تو وائی دا ورلڈ ٹیک یو سیریسلی؟ یہ تو ہیٹس آف ٹو پریزیڈنٹ بائیڈن، کیا جس نے اتنا، ہز اسپیچ واز آئی تھنک از دا موسٹ واچڈ اینڈ دا موسٹ لسن اسپیچ. اس میں اس نے کہا، یو این سیکرٹری جنرل بیچارہ بول بول کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کلائمیٹ وہ کیا ہوتا ہے، جو سارا پاکستان از پیئنگ فار آل دا کلائمیٹک، جو جتنا ہوا ہے پاکستان کے لوگ سفر ہو رہے ہیں دنیا کی آلودگی کے. ادھر آپ کے ججز، آپ کے جرنیل، آپ کے سیاستدان، آپ کے بیوروکریٹ جو ہے نا اللہ تللو میں پڑے ہوئے ہیں، سارا ایک دوسرے پہ الزامات، سارے دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ ٹکر کون چل رہا ہے، کس کی ٹکر چل رہی ہے. بہت شکریہ سر. کیا کریں، امید کرتے ہیں کہ آپ کے جو آج کا تجزیہ تھا بڑا سنا ہوگا، جہاں پہ ہم نے جن موضوعات کو، جن مسائل کو ہم نے آج اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تھا آج کا ناظرین ہمارا پروگرام. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.